घर में झगड़ा हुआ मियाँ बीवी में, झगड़ा में हम मर्दवा हार गया, औरतिया जीत गए। आजकल औरतें जीतत हैं। जब जीत गए तो मर्दवा बेचारा मजबूरी माए के बद्दुआ करे लाग, कैसे या अल्लाह ये झुट्ठी हुई तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्ठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्ठे हुए तो हमका उठा लो, या झुट्ठे हुए तो इका उठा लो। बहुरतियों कोच फैलाए दी। कहा था या अल्लाह ये झुट्ठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झुट्ठे हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झुट्ठा है तो इका उठा लो, हम झुट्ठी हुए तो हमका बेवा बना दो। यानी मरे लोटपोट मर्दवा है। औरत बेवा कब होती है? जब मर्द मरता है। बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए बद्दुआ न करो। किसी को कहते भीख न दे पाओ तो उसकी तुम भी न फोरो, दुआ न दे सको तो बद्दुआ न करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते बश्शिरू वला तनाफिरू, बश्शिरू लोगों को खुश करने वाली बातें लोगों को सुनाओ, वला तनाफिरू और तकलीफ देने वाली नफरत पैदा करने वाली बातों को न कहा करो। किसी को बताओ तो ऐसी बात बताओ जिससे उसको खुशी हो, वह बात न बताओ कि जिससे उसका दिल गमगीन हो जाए। जैसे हम जाके कहे कि मौलाना रिजवान साहब या हाफिज रिजवान साहब हाफिज अहमद रजा साहब को बहुत चाहते हैं, वो कह रहे थे कि मिलेंगे तो हम इनको कपड़ा एक जोड़ा देंगे। तो अब ये सुनेंगे मौलाना अहमद रजा तो खुश होंगे, और ये मेरे को जाके बता दे कि हाफिज रिजवान कहा था जहाँ मिली उनके टांग तूर दे। तो अब बताओ इस बात से इनका दिल नाखुश होगा कि नहीं खुश होगा? हमेशा किसी से कोई बात तकलीफ देने वाली ना करो। बश्शिरो वला तनाफिरो, खुशखबरी देने वाला बनो, नफरत पैदा करने वाले न बनो। हमेशा बोलियां बोलो जिससे दूसरे का दिल जीत लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक कौन होगा? तो हुजूर ने नहीं फरमाया था जो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ेगा, सबसे ज़्यादा हज करेगा, नहीं बताया, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा वो होगा जो दुनिया में किसी इंसान के दिल को खुश किया होगा। किसी के दिल को खुश करने वाला अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे महबूब होगा। तो अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी में सोचो कि हम अपने भाई को खुश करें, उसका भला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुजूर फरमाते हैं मेरी तरफ से तबलीग करो। और जब तबलीग के लिए सहाबा को भेजते थे तो क्या कहते थे? बल्लिगो फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा जा रहे हो जिस कौम में तबलीग करने तो उसी कौम की ज़बान में तबलीग करना, ताकि तुम्हारी तबलीग फ़ायदा दे सके। जिस कौम में जाना उसी कौम की बोली में बोलना। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते थे कल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू उनके अक्ल के हिसाब से किया करो, वरना फिर आदमी समझ नहीं पाएगा। वरना तो ऐसे हो जाएगा जैसे एक नवाब साहब थे। एक दिन 10-12 देहाती बटुरे कहीं नाव चली नवाब साहब के खैरियत लया वजह, महीना 2 महीना होगा गवा नहीं गा है। तो 10-12 देहाती नवाब साहब के वहाँ पहुँचे। नवाब साहब पढ़े लिखे, अरबी फ़ारसी उर्दू सब जाने। देते हुए पहुँचे तो कहना अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब ने जवाब दिया तो अरबी फ़ारसी उर्दू मिलाई के वालेकुम अस्सलाम। अबे दहकान नांजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजले इदद गफ़ार हुआ कि नहीं? इतना नवाब साहब बोले। सलाम कहने के बाद खैरियत पूछ ली। अबे दहकान नांजार, ऐ गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार, अबे तुम्हारी खेतियों में बफजल तकातुर अमतार, बारिश के कतरे, बफजल इदद गफ़ार, अल्लाह ताला के फजल से
ہوئے کہ نہیں ہوئے، یعنی تمہارے کھیت میں پانی برسا کہ نہیں برسا۔ اگر ایسے پوچھ لیتی تو دیہتی ہوئے بتائی دیتی ہاں یا نہ ہی، لیکن وہ کا نواب صاحب عربی فارسی میں ملائی کے بولے وعلیکم السلام بدہ قاننا انجار ہنوس کے استدار پر تقاتر امتار بفعل عدد غفار ہوا کہ نہیں۔ تو دیہتے ہوئے کہیں نہ چلیے بھی میاں صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں، چلیے۔ وہ بیچارے بٹور کے بھاگ گئے، کہیں نبی قرآن پڑھت۔ تو بولی وہ بولنا چاہیے جو اگلا آدمی سمجھ سکے، ایسی بولی نہیں بولنا چاہیے جس سے اپنی بات سامنے والا سمجھے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں من صلی الصلوات الخمسہ، جس نے پنجگانہ نماز پڑھی، ودعا للوالدین، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، نماز پڑھی اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کیا۔ کیسے دعا؟ اللہ نے قرآن میں کر کے بتایا کہ نماز کے بعد تم مجھ سے کہو رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے میرے بچپن میں دونوں میرے اوپر مہربانی کیا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھا، نماز کے بعد جس نے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی تو سرکار فرماتے ہیں فقد ادى حق اللہ، تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا، وحق والدیہ، اور اپنے ماں باپ کے حق کو بھی ادا کر دیا۔ اللہ کا حق بھی ادا ہو گیا، ماں باپ کا حق بھی ادا ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے تمہارے پیدا ہونے میں خدا کا بھی ہم پر احسان ہے اور ماں باپ کا بھی احسان ہے۔ تو اس لیے اے لوگوں، نماز کے بعد دعا مانگو تو ماں باپ کے لیے۔ لیکن اب ایک رسم چل گئی ہے، نانپارا راجہ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں ویسے لوگ اٹھ کے چلنے لگتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ جبکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کرنا چاہیے۔ تو نماز بعد دعا مانگو اپنے والدین کے لیے، لیکن آج اپنے والدین کے لیے لوگ دعا نہیں مانگتے۔ مولانا ابو نور بشیر نے سچی حکایت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی دعا مانگتا تھا تو وہ کی دعا ایک کو نہیں قبول ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اندھا جاتا دعا کر دیتے، اندھا کو آنکھ آ جاتی، کوڑھی جاتا دعا کرتے اس کا کوڑھ چلا جاتا۔ تو اس نے کہا عیسیٰ پیغمبر آپ جو دعا کرتے ہو اللہ قبول کر لیتا، ہماری تو زندگی گزر گئی، ایک دعا بھی اللہ نے قبول نہیں کیا، آپ میرے لیے بھی وسیلہ بن جاؤ کہ اللہ میری دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے لو لگا کر دعا کرتا ہے، الہی اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ جا کے اس سے کہہ دو اس کی 3 دعائیں میں قبول کر لوں گا، جو مانگنا ہو مانگ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو آ کے اس سے بتایا کہ اللہ تیری 3 دعا قبول کرنے کے لیے راضی ہے، مانگ لے جو مانگنا ہو۔ جب وہ سنی اس کی ہماری 3 دعا قبول ہوئی، بہات اٹھے نمبر 1 پر کہ یا اللہ ہماری بیوی کو چاند کی طرح چمکدار بنا دے۔ سب سے پہلو کا مہروا یاد ہے، نہ روزی نہ صحت نہ آخرت کچھ نہیں، سب سے پہلے مہروا۔ اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا اس کی بیوی کو چمکدار بنا دیا، لیکن عادت اس کی بگڑ گئی۔ اب دونوں میاں تو میں ہوئے لگ، اور تو میں ہوتے ہوتے 2-4 دن کے بعد دونوں میں بول چال بند ہو گئی۔ آج کوئی معاملہ گھر میں ہوتا تو مہرون کے منہ پہلے پھولت ہے، بولنا بند، اس نے بولنا بند کر دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، وہ بول بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ سوچیس یار ہے تو خوبصورت، لیکن جب بولے چال نہیں ہے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ ایسی عورت سے بن عورت بہتر۔ وہ جانت رہے دعا ہمار باقی ہیں، بجلال میں اٹھائے ساتھ کہے سی یا اللہ اس کو کتیا بنا دے۔ اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا، وہ عورت کتیا ہو گئی، اور جب کتیا ہو گئی تو کتیا پردم تھورو رہا تھا، نکل پڑی گھر سے۔
اب کوئی کے گھر میں جب گھسے روٹی بوٹی چورا میں ماری جائے تو پوں پوں چلائے، تو ابھی کا بڑا غم ہوئے، یا اللہ یہ ہم کا کہیں بیٹھے، اور لڑکوں روئے کہیں ابا ہم لوگ اماں کی کا کہیے، تو یہ پریشان کہیں سی یار نئے بول چال رہا ہے، لیکن لڑکون تو دیکھت رہا ہے، گھر تو دیکھت رہا ہے۔ جب لڑکوں کہیں ابا آپ کا ہوئے تو کہیں گھبراؤ نہ، ابھی ہماری ایک دعا باقی ہے۔ پھر کہے یا اللہ میری بیوی کو جیسے پہلے تھی ویسے اس کو پھر بنا دے، تو جیسے پہلے رہا ویسے پھر ہوئی گئے۔ 3 دعا قبولیت کا موقع اللہ نے دیا، اور تینوں دعا کے یہاں لوٹ پوٹ محروم لگائی دی۔ ماں باپ نہیں یاد آیا؟ اے لوگوں ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، آخرت کے لیے دعا کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ نمبر 1 پر دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ اپنی راہ میں مجھے تو شہادت عطا فرما دے۔ شہادت کی تمنا کرتے تھے، اور صحابہ میں کیسے کیسے شہید کی شہادت کی تمنا کرنے والے تھے۔ ایک لنگڑا صحابی تھے، لنگڑے، حضرت عمرو بن جموح، اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ پیدا ہوا تو گھر سے نکلے اور دعا مانگی، یا اللہ تیری راہ میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، یا اللہ تو مجھے گھر دوبارہ زندہ واپس نہ کرنا، یہ دعا مانگی، یا اللہ دوبارہ گھر آنا مجھے نصیب نہ ہو۔ لنگڑے صحابی تھے اور چلے گئے میدان جنگ میں۔ ان کے لڑکا دیکھیں تو کہیں ہاں ہم لوگ جوان ہٹھے کٹھے ودے ابا لنگڑے ہیں، اور وہ چلے گئے جہاد میں، اور یہ کہہ کے گئے یا اللہ گھر دوبارہ آنا نصیب نہ ہو، اور ہم جوان ہو کے گھر میں بیٹھے رہے۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ تو ان کے لڑکے بھی باپ کو دیکھ کر میدان جہاد چلے گئے۔ عمرو بن جموح لنگڑے تھے لیکن کود کود کر جہاد کر رہے تھے۔ اللہ کی مرضی کی کچھ دیر کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو عمرو بن جموح کی لاش گھوڑے پہ رکھی گئی کہ مدینے میں دفن کیا جائے گا۔ لاش رکھے گئے، گھوڑے کو مدینے کی طرف ہانکا جاتا تھا، لیکن مدینے کی طرف گھوڑا منہ نہیں کرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضور نے حضرت عمرو بن جموح کی بیوی سے پوچھا کہ کیا عمرو بن جموح آئے تھے تو کوئی کچھ کہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب جنگ میں چلے تھے تب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ دوبارہ گھر آنا نصیب نہ ہو۔ حضور نے فرمایا عمرو بن جموح کی دعا قبول ہو گئی، اسی لیے گھوڑا مدینہ نہیں جا رہا ہے، ان کی مدفن کی جگہ یہی جگہ ہوگی، دفن کیے گئے۔ یہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں تو کیسی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہی رحم کرے۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو اور ماں باپ کے لیے دعائیں مانگو، بڑا احسان ہے ماں باپ کا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم پیر صاحب کو تو مانتے ہیں لیکن ابا اماں کو نہیں مانتے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی بارگاہ نبی میں حاضر ہو کے کہتے ہیں انی نذرت ان اقبل عقبۃ الکعبہ، اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ حضور نے فرمایا تو جاؤ۔ کہا میں مکہ نہیں جا سکتا، میں بہت غریب ہوں، پیدل بھی نہیں جا سکتا، نہ سواری سے جا سکتا، اللہ کے رسول اپنی منت کیسے پوری کروں؟ تو سرکار فرماتے رجع الی بیتک، تو اپنے گھر واپس چلا جا، وقبل قدمی امک، اور اپنے ماں کے دونوں قدم کو جا کے چوم لے، اللہ تیری منت پوری کر دے گا۔ عرض کرتے اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر زندہ نہیں ہے قبل قبرہا، تو ماں کی قبر کو جا کے چوم لے، اللہ تعالیٰ تیری منت پوری فرما دے گا۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کی قبر بھی نہیں جانتا۔ تو سرکار نے فرمایا خط خطن فی بیتک، اپنے گھر میں جا کے ایک لکیر کھینچ لے اور اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے چوم لے، اللہ تیری منت پوری فرما دے گا۔ تو ماں کا درجہ تو اتنا ہے لیکن ہم ماں کو نہیں پہچان پاتے، پیر کا پیر چومنے کے لیے پریشان ہے،
اور پیرو ویسے ہیں کہ پاویں تو مدھا تک چمائی دیں. پیر کا پیر چومنا کہیں لکھا ہے؟ بلگرام شریف میں نے آنکھوں سے دیکھا حضرت سید ویسے مصطفیٰ کے پیر کو ایک آدمی چومنے لگا تو حضرت نے اسے جھڑک دیا اور ڈانٹا، کہا بدتمیز، تو خود گناہگار ہوتا مجھے بھی گناہگار بناتا ہے. ماں کے پیر کو چومنا حدیث میں بتایا گیا، ماں باپ کے ہاتھ کو چومنا حدیث میں بتایا گیا، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم لوگ ابا اماں سے مسافے نہیں ملے تھے. دوسرے سلام کر بے، گھر سلام نہ کر بے ابا اماں سے، جبکہ سلام ایک دعا ہے. گھر پہنچو تو ابا سے بھی کرو، امی سے بھی کرو. باپ سے ہاتھ ملا کر کے ہاتھ چومو، ماں کا بھی ہاتھ چومو. حدیث پاک میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب گھر میں پہنچو تو کہو السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے کہ تم سلامت رہو. جب ہم سلام کرتے ہیں کسی سے تو یہ دعا ہے، دعا کہ تم سلامت رہو. تو ہم دوسروں کو دعا دیں اور اپنے ماں باپ کو نہ دیں. ماں باپ سے نہ کہہ پائیں السلام علیکم، اپنی بیوی سے نہ کہہ پائیں السلام علیکم. اے لوگوں، گھروں میں سلام کا رواج پیدا کرو. سلام ایک مبارک عمل ہے، اسی لیے دور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اے ایمان والو جب تم سے کوئی سلام کرنے والا سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، اور ردوها، یا اسے کو واپس کر دو. سلام کرو ایک دوسرے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں جو میرے نبی نے تقریر کیا اس میں 3 باتیں بتائی تھیں. نمبر 1 پر فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا تھا وَتَطْعِمُوا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھلاؤ. اور تیسری بات بتائے تھے وَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ، رات میں نمازیں پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، درحال کہ اللہ کے بندے سو رہے ہوں. 3 چیزوں کا حکم دیا تھا. نمبر 1 سلام کا، لیکن آج ہم لوگ سلام نہیں کر پاتے، لوگ شرماتے ہیں. ایک جلسہ میں ایک مولانا صاحب تقریر کے ہیں کہ سلام کرو گے محبت پیدا ہوگی، دل کا کینہ نکلے گا. تو ایک آدمی سنس تو کہے کہ یار ہماری بیوی کے معاملہ بنت نہیں ہے. تو مولانا کہتے سلام کریو محبت پیدا ہوئے. اب آج سے بیوی کا سلام کروے تاکہ ہمارو کے بنا کرے. تقریر سن کے گوا گھرے 12-1 بجت رہے محرم ٹھاڑ. اب ہمت پڑے نے پہلی دفعہ معاملہ رہا ہے، ایک دفعہ آس تک پھر رک گوا، سرمائے دوبارہ پھر ہمت کے کہے گا السلام علیکم. تو کہ عورتیا کہتے سن توڑ سب کہیں توڑ سب نکلا تھا، لیکن یوں مذاق توڑ ہم کا نہیں پسند آوا. بتاؤ اتنی محنت سے سلام کیا اور اس نے اس کو مذاق پر محمول کیا. آج اسلامی چیزیں ہم سے آپ سے دور ہو رہی ہیں، اس لیے لوگوں نبی کی سنتوں کا خیال کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. دیکھیے رمضان